नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा अल-यूनुस की आयत नंबर 9 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति यहदिहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहुमुल अनहारु फ़ी जन्नातिन नईम। और बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उन्हें उनका रब उनके ईमान के बायस पहुंचा देगा, जहां उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी और ये उखरवी नेमत के बागात। इस आयत मुबारक में रब करीम ने ईमान वालों को ये खुशखबरी सुनाई कि जो लोग ईमान वाले हैं और नेक अमल करते हैं, उनको मैं उनके उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा या उनको रास्ता दिखा दूंगा। यहदिहिम से मुराद तो यही है हदायत देना, रास्ता दिखाना, राह दिखा देना। कहाँ की ऐसे मुकामात जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जन्नातुन नईम, नेमतों से भरे हुए बाग, नेमतों से भरी हुई जन्नत। तो अल्लाह फरमा रहा है कि वहाँ उनको मैं पहुँचा दूँगा। इससे ये भी माना लिया जा सकता है कि अल्लाह करीम जो बंदा ईमान के बाद नेक अमल करता है, क़यामत के रोज़ अल्लाह करीम उनको उस रास्ता वो दिखा देगा जो जन्नत की तरफ जाता है। या जब इंसान पुल सरात से गुज़रेगा तो खैरियत के साथ अल्लाह की मदद और नुसरत से वो पुल सरात को क्रॉस कर जाएगा। एक हदीस मुबारक है जिसको कतादा ने भी नकल किया, जामिउल बयान में हदीस नंबर है 13,616। और इसी तरह इमाम अबी हातिम ने भी इसको रकम किया, वो 10,237 नंबर हदीस नंबर। उसमें ये फरमाते हैं कि ये जो मोमिन नेक अमल करता है ना, वो अमाल जो हैं जब बंदा कब्रों से निकाला जाएगा तो वो अमाल जो हैं वो हसीन सूरतों में मुतमस्सल कर दिए जाएंगे। हर अमल जो है एक खूबसूरत शक्ल में इंसान के सामने आएगा और वह ऐसे होंगे खूबसूरत तमसील में अजसाम कि जिनसे खुशबू आ रही होगी। तो वो उनको जन्नत की तरफ बशारत देगी। तो मोमिन पूछेगा कि तुम कौन हो? तो वो सूरत कहेगी कि मैं तुम्हारा नेक अमल हूं। फिर उस बंदा मोमिन के सामने नूर को बिछा दिया जाएगा हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। यहदिहिम से मुराद ये है कि वो रास्ता, वो तरीक रब्बे करीम इंसान को एक नूर का रास्ता जो था वो मोमिन के आगे, जैसे ये भी हदीस मुबारक में आता है कि जब इंसान चलेगा, बल्कि कुरान करीम की नस से भी है कि उनके दाएं और बाएं और आगे नूर चल रहा होगा। तो यहाँ जो अल्लाह ने फरमाया यहदिहिम, उनको हदायत दे देगा, दिखला देगा वो रास्ता जो उनका मुकाम है जन्नत नईम की तरफ। तो आप ये फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि वो नूर का एक रास्ता रब्बे करीम उनकी तरफ बना देगा
اور نیک اعمال جو ہیں وہ ان کے گائیڈ ہوں گے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ ان کا رب ان کو دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا۔ اور پھر دوسرا اس کے ضد میں آپ فرماتے ہیں مخالف جو شکل ہے کہ جو کافر ہے، جو بد اعمال شخص ہے، ان کے اعمال ایک بیانی اور ڈراؤنی شکل بن کر سامنے آئیں گے، جس سے بدبو آ رہی ہوگی، اور وہ ڈراؤنی شکل اس کافر سے، مشرک کے ساتھ چمٹ جائے گی اور اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دے گی۔ اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اس کو دوزخ میں ڈال نہ دے۔ اور دوسری بات جو آیہ کریمہ میں جو سمجھنے کے قابل ہے اور جاننے کے لائق ہے اور سب سے زیادہ قابل غور ہے، جس پر پہلے بھی ہم کئی دفعہ گفتگو کر چکے، جتنی بھی کی جائے کم ہے، وہ ہے یہاں اللہ کریم نے نیک عمل کرنے کی بات کی، مگر جنتوں تک ہدایت کا رستہ بتانے کو مشروط کیا ایمان کے ساتھ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ گویا ایمان لانا اور نیک عمل کرنا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، لازم و، یعنی کہ یہ قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو بندہ نیک اعمال میں نہیں ہے وہ ایمان والا ہو سکتا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں میری رائے سے، ایمان والا بد عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر نیک اعمال وہ نہیں کرتا تو ایمان کی حیثیت ہی باقی کوئی نہیں بچتی۔ کیوں کہ جب رب کہہ رہا ہے نیک عمل کرو، تو جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ رب کے حکم کے خلاف جانا جو ہے یہ بھی تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر ایمان کے ساتھ رب کریم نے جو جوڑ جوڑ کر یہ عمل صالحات کو بیان کیا نا، یہ بس نہیں ہے، اس کا کوئی اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے، کوئی درجہ ہے، کوئی معنی ہے اس کے، کہ جہاں بھی اللہ بات کرتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کو یوں سمجھا جائے کہ اب ایمان جو ہے وہ عمل صالحات کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، اور عمل صالحات اگر انسان کے پاس ہوں مگر ایمان نہ ہو تو وہ جنت اس میں داخل ہونے کا اس کے پاس کوئی بھی ذریعہ باقی نہیں بچتا۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایمان کا ہونا اور اس کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا۔ اور اس غلط فہمی سے بھی انسان کو باہر نکل جانا چاہیے کہ ہم نے فقط نماز پڑھنے کو ہی نیک عمل قرار دے دیا، کہ ایک بندہ نمازی ہے جو بڑا نیک آدمی ہے۔ بھائی نماز تو فرض ہے، یہ نیکی اور بدی کا ٹائٹل لینے کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی کو نیکی کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے اور نہ پڑھنے والے کو بدی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، یہ تو فرائض میں شامل ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نماز قائم کی، وہ نماز شرائط میں شامل ہے ایمان کی، ارکان دین جو ہے نا، جو ارکان اسلام جن کو کہا جاتا ہے، نماز اس میں شامل ہے، وہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو ایمان کا تصور ہی کوئی نہیں نا جی، مسلمان ہی نہیں ہوتا اگر وہ رکن جو ہے وہ کو چھوڑ انسان دے۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ جو معاشرتی معاملات ہیں زندگی کے، وہ نیک اعمال ہیں آپ کے۔ فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نیک اعمال نہیں ہیں، یہ آپ پر فرض ہے جو آپ نے ہر دو صورت اس کو پورا کرنا ہے، اگر نہیں کرتے تو آپ رب کے ہاں مجرم ہیں۔ یہ جو عمل صالحات کی رب کریم بات کر رہا ہے، یہ چیپٹر ہی جدا ہے جس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، جو سب سے زیادہ قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی کہ اللہ کریم نے حدیث قدسی ہے، جبرائیل امین کو یہ کہا کہ یہ فلاں بستی جو ہے اس کو اٹھا کر زمین پر الٹ دو، برباد کر دو۔ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو کہا تو جبرائیل امین نے آگے سے یہ اللہ کریم کے آگے یہ عرض کی کہ مولا آپ نے جو مجھے حکم دیا، اس بستی میں تو ایک تیرا بڑا ہی نیک اور پارسا آدمی رہتا ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنا وقت بھی تیری عبادت کے بغیر نہیں گزارا، یعنی کہ اس قدر بھی وہ عبادت سے غافل نہیں ہوتا جس قدر پلک جھپکنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ میرے ذہن میں جو بات اس لیے میں سمجھا رہا ہوں، یہ آپ موازنہ خود کر لیجئے گا کہ جن کو ہم نیک اعمال سمجھتے ہیں وہ کیا ہیں اور جن کو اللہ نیک اعمال کہہ رہا ہے وہ کیا ہے۔ تو جب جبرائیل امین نے یہ کہا، اب دیکھیں مکالمہ اللہ اور جبرائیل امین کے درمیان ہو رہا ہے۔ کیا اللہ نہیں جانتا تھا اس شخص کے بارے میں؟ کیا جبرائیل امین کا علم رب کریم سے زیادہ تھا؟ اللہ بھی جانتا تھا کہ وہ میرا بندہ ہے جو ہر وقت میری عبادت میں رہتا ہے۔ اب یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس حدیث کو بیان فرمانا، اس واقعے کو بیان فرمانا، یہ امت کے لیے جو تھا نا، یہ تلقین تھی کہ تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو، امت کو سمجھ آ جائے ایمان کا معاملہ اور عمل صالحات کا معاملہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل امین ایسا کر کہ اس بستی کو اٹھا کر پہلے اس پر گرا، بعد میں کسی اور پر گرانا۔ کیوں؟ کہ اس کا چہرہ کبھی بھی میری غیرت کے لیے لال نہیں ہوا، اس کے خون نے کبھی جوش نہیں مارا، کہ اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے، گناہوں میں لت پت پڑی ہوئی ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے، منکرات میں پڑی ہوئی ہے، مگر فقط وہ اس کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، اس کو کبھی اس بات پر غصہ نہیں آیا، اس کے ایمان نے جوش نہیں مارا، اس کا چہرہ کبھی متغیر نہیں ہوا، اس پر اس کو کبھی غیرت نہیں آئی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ جو اللہ کہتا ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو احکامات ہے وہ پورا نہیں کر رہا، فقط اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں عبادات ایک طرف رہ گئیں، اب اس سے بڑھ کر اب کیا معیار آپ عبادت کا بنائیں گے کہ ایسا شخص جو ایک پلک جھپکنے جتنا وقت بھی جو ہے اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو باہر نہیں کرتا، اس کے متعلق اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس بستی کو اٹھا کر پہلے اس پر مار، اس کو برباد کر، باقی کو بعد میں برباد کرنا۔ تو سمجھ کے آئی یہ جو عبادت ہے نا، یہ بندے کا اور اللہ کا ذات، دونوں ذاتوں کا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے۔ یہ بندے کا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اللہ چاہے قبول کر لے، اللہ چاہے رد کر لے، اللہ چاہے معاف کر دے، مگر جو عمل صالحات کی بات رب کریم کر رہا ہے وہ بندے کے ساتھ اللہ کی بات کر رہا ہے کہ تیرا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، میری مخلوق کے ساتھ کیسا تھا۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جو لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، بے وجہ لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، نفرتیں بانٹتے ہیں، دور کرتے ہیں اپنے آپ سے، محبت کا جو جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے ہمارے دل اس سے آری ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط نماز میں کھڑے ہو کر ہم کما حقہ ہو اپنے ایمان والا ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، تو یہ محض غلط فہمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم اپنے رویوں پر ذرا غور کریں کہ عمل صالحات میں بھی ہمارے پلے کچھ نہیں، خالی ہیں ہم۔ اگر اس پیرائے میں سوچا جائے تو ہم عمل صالحات میں بھی خالی پڑے ہوئے ہیں، اور اگر ایمان کی بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ بھی ہمارے پلے کوئی نہیں، نہ کوئی ہماری زبان سے محفوظ ہے، نہ کوئی ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ اور ہم کسی کو گالی دینا، کسی کے متعلق کذب بیانی کرنا، کسی کی چغلی لگانا یا کسی کی غیبت کرنا، اس کو اپنا فرض عین سمجھتے ہیں
تو جب ہمارے رویے ایسے ہیں تو پھر ہماری نمازیں جو ہیں نا یہ ساری دکھلاوے کی ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا نا سورہ ماؤن میں، ارائیت الذین یکذبوا بالدین، کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ سورہ ماؤن پڑھی ہے نا، پڑھ لیجئے گا جا کے. وہاں اللہ نے یہی ذکر کیا کہ وہ لوگ وہ ہیں جو دکھاوے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. مانگنے کی چیز، برتنے کی چیز کو مانگے تو وہ اس کو نہیں دیتے. تو وہاں بھی اللہ کریم نے یہ بتا دیا کہ یہ جو نمازی ہیں حقیقت میں جو نظر آتے ہیں یہ نمازی نہیں ہیں. اور نمازی نہ ہونے کا اور دین جھٹلانے کا سبب کیا بیان فرمایا؟ وہ جو بندے کے ساتھ تعلق ہے نا وہ پورا نہیں کر رہے. یمنعون الماعون، برتنے کی چیز بھی کسی کو برتنے کے لیے نہیں دیتے. اب اس میں عبادت کہاں شامل ہو گئی؟ تو رب کریم جو ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ کو دیکھا جائے، آپ کی زندگی مبارک کو دیکھا جائے، جس کو اللہ کریم نے اسوہ حسنہ کہا، سب سے بہترین نمونہ کہا، تو آپ کا رویہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا رویہ اگر آپ دشمنوں کے ساتھ دیکھیں تو ایسا رویہ نہ تھا جیسا آج ہمارا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ بھی شفقت کیا کرتے تھے. یہ جو ہماری زبان سے ہر وقت آگ نکلتی ہے نا ایک دوسرے کے لیے، کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. عفو درگزر کرنا تو جیسے ہم بھول ہی چکے، ہمارے معاشرے میں وہ ہے ہی نہیں، شامل ہی نہیں ہے کہ کسی نے اگر غلطی بھی کر دی تو اس کو معاف کرنا بھی کچھ معنی رکھتا ہے. اور جو دنیا میں انسانوں کو معاف کرنا نہیں جانتا، یاد رکھیے گا اللہ کریم بھی قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کرے گا. جو معاف کرنا جانتا ہے رب کریم اس کو معاف کرے گا. جو دنیا میں درگزر کرنا نہیں جانتا اللہ اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ نہیں کرے گا. تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہم رسموں کے پیچھے پڑ گئے، اصل دین کو نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے نہ کو سمجھانے کے لیے تیار. ہمارا مسئلہ سارا ہی ٹیڑھا ہو چکا ہے. ہم بس رسومات کے پیچھے چلے گئے، ہم نے سمجھ لیا بس یہ رسمیں پوری کر لی تو ہم نے دین مکمل کر لیا. دین رسموں کا نام نہیں ہے، دین رسومات کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات. رسومات کا طلب مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، مذہب ایک حصہ ہے دین کا، یاد رکھیے گا. ہمیں غلطی سمجھنے میں لگتی ہے یا ہمیں سمجھایا نہیں گیا. ہم محض رسومات کے پیچھے پڑے ہیں، یہ کر لیا تو ایسا ہو جائے گا. یہ ہم تو تسبیحات بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کا ہمیں یہ اجر ملے گا. ہم نے تو سودا ہی ایسا کر رکھا ہے، یہ کرنے سے یہ مل جائے گا، یہ کرنے سے یہ مل جائے گا. وہ جو رب کے ساتھ رب کریم تعلق چاہتا ہے وہ ہم قائم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم بے حد لالچی ہیں مگر محض اجرت حاصل کرنے میں، حالانکہ یہ بھی جائز ہے، مگر یہ کم تر سودا ہے جو ہم کر رہے ہیں رب کریم کے ساتھ. بھائی رب سے رب کو مانگنا چاہیے نا. ہمیں ہر کام کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو رہا ہے کہ ناراض ہو رہا ہے. مطمئن نظر انسان کا یہ ہونا چاہیے. بھائی آپ نیک عمل کرتے، اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے. تو آپ سوچ کیوں یہ رکھتے ہیں کہ اس کا میں اجر لوں گا؟ اجر تو رب نے آپ کو دینا ہے، وہ وعدہ کر چکا ہے آپ سے کہ جو بھی تم اچھا عمل کرو گے میں تم اس کو اجر عطا کروں گا. وہ تو لکھ دیا اللہ کریم نے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی ایسا تو معاملہ ہی نہیں ہے کہ رب کا وعدہ سچا نہ ہو. پھر میں ایسا سودا کیوں کروں؟ میں کام کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نیک عمل کرتے ہوئے ایسا معاملہ کیوں کروں کہ میں اجر کا طالب ہوں؟ میں اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کیوں نہ کروں؟ اور رب کریم تو یہ چاہتا ہے کہ بندے میری مخلوق کے ساتھ محبت کر، میری مخلوق کا بھلا کر. انسانیت پر جو ہے تو ظلم کرتا ہے اس کو بند کر، انسانوں کے ساتھ محبت کر، لوگوں کے کام آ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر. ایک روڑا زمین پر پڑا ہوا رستے میں سے ہٹا دینا محض اس نیت سے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں. کیا خرچ آتا ہے اس میں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو سمائل دینا، مسکرا دینا، یہ بھی صدقہ، افضل صدقہ۔ کیا خرچ آتا ہے اس میں؟ کون سی عبادت ہے یہ جی؟ یہ کیوں بندگی کا تصور جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں جو آپ سے عرض کرتا ہوں نا، بندگی ہمہ جہت بندگی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی بندگی نہیں ہے۔ اگر آپ کا اور آپ کے ساتھ انسانیت کا جو تعلق ہے وہ نہیں ٹھیک، درست نہیں ہے، لوگ آپ کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو اگر برا تصور کرتے ہیں، تو پھر آپ کا جو ایمان، خود ساختہ ایمان ہے، وہ کچھ آپ کو فائدہ دینے والا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس کے لیے 40 شہادتیں مل جائیں نا کہ شخص اچھا تھا، اللہ کریم اس کو بخش دے گا۔ 40 شہادتیں، تو وہ شہادتیں کون دے گا؟ فرشتے دیں گے؟ لوگ دیں گے جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھے ہیں۔ اور اگر آپ کا ہر ایک شخص کے ساتھ ہی لڑائی جھگڑا ہے، ہر ایک کو آپ برے القاب سے یاد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کرتے، اچھے طریقے سے ملتی نہیں جی، سلام لینے سے پہلے 2 گالیاں آپ دیتے ہیں، 2 گالیاں وہ دیتا ہے، جب رویے آپ کے اس طرح کے ہوں گے تو کون آپ کے جنازے میں ایسے 40 لوگ ہوں گے جو آپ کی شہادت دیں گے کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ تو ہمیں دین کو صحیح سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے۔ تو جب تک ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور تدبر کرنے اور فکر کرنے کی ضرورت پیش نہ لاحق ہو، فکر لاحق نہ ہو، اس وقت ہم بھٹکتے ہی رہیں گے۔ اور یہ آپ نے خود کوشش کرنی ہے، آپ کو پکڑ کر کوئی سیدھے راستے پر نہیں لگائے گا۔ آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ رب کریم کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آپ مانگتے ہیں راستہ اللہ کریم سے، تو پھر طلب بھی تو پیدا کریں، مولا راستہ کون سا ہے؟ اس نے بتا بھی دیا، تم کو سمجھا بھی دیا، لیکن اگر آپ وہیں بیٹھے پھر مصلی پہ بیٹھ کر ہی ساری زندگی بس اللہ سے مانگتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا آپ کو راستہ مل جائے گا؟ لہٰذا دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ اور اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں اس کے بغیر تو انسان کی چھوٹ والی بات ہی کوئی نہیں، یہ تو فرض ہے۔ اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، نماز تو کسی صورت بھی معاف ہو ہی نہیں سکتی۔ تارک الصلاۃ جو ہے اس کے متعلق تو بڑے سخت احکامات ہیں، جو بندہ جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے۔ یہ بحث میں نہیں کر رہا، میں تو عمل صالحات کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس چیپٹر میں ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اس مضمون کو سمجھنا چاہیے جو عمل صالحات کی رب کریم بات کر رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ جس دن ہمیں یہ معنی سمجھ آ گیا نا، یہ مفہوم سمجھ آ گیا کہ کون سے عمل ہیں جو نیک ہیں، تو سارے راستے ہمارے سیدھے ہو جائیں گے۔ نماز بھی آپ کے کام آئے گی، روزہ بھی آپ کے کام آئے گا، اور جو آپ نیک عمل عمرہ کیا یا حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، وہ سارے عمل جو ہیں، قرآن کی تلاوت کی، یہ سارے عمل آپ کے کام آئیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سارے عوامل جو آپ کرتے ہیں یہ عبادت میں آتے ہیں، اور عبادت آپ پر فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح عمل صالح جو ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے آپ کو، اور جب حکم آ جاتا ہے تو وہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جب رب کریم کو کہہ دیتے ہیں نا یہ کام کرو، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا کرو، اس کو فرض کا درجہ مل جاتا ہے، اس کو ترک کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو ہم ایک چیپٹر کو تو بڑی خوش اسلوبی سے اپناتے ہیں کیونکہ آسان کام ہے نا جی، 4 رکعتیں نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے، پورا ہو گیا۔ مگر جب انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں ہمیں دین بھول جاتا ہے، وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات ہم فراموش کر دیتے ہیں، وہاں ہمیں اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آتا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہمیں یاد نہیں آتی۔ تو لہٰذا عملی زندگی میں جو ہماری کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بھی تب ہی آپ کو ہدایت دے گا، اللہ اور اللہ کا رسول بھی تب بھی آپ سے راضی ہوگا کہ اگر آپ ٹوٹیلٹی میں دین اسلام کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، حصے بکھرے کر کے نہیں۔ تو لہٰذا جیسے عبادات ضروری ہیں ایمان کے معاملے میں، ویسے ہی عمل صالحات بھی اس قدر ہی ضروری ہیں۔
یہ دونوں میں نے عرض کی لازم و ملزوم ہے، ان کو جدا کر کے دین کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا جہاں ہم عبادات کی فکر کرتے ہیں نا، وہاں عمل صالحات کی بھی فکر کریں۔ اگر ایک پہلو ہمارا کمزور ہوا تو یاد رکھیے ان لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا جن کو اللہ کریم کامیاب کہہ رہا، بھلے وہ ایمان میں کمزوری ہو یا عمل صالحات میں کمزوری ہو، یہ دونوں ہی مضمون جو ہیں ان میں پورے نمبر چاہیے، تب جا کر ہماری نجات۔ یہاں اللہ کریم نے صاف بات کر دی نا جی، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو میں ہدایت دے دوں گا، ان کو میں جنت کا رستہ دکھا کر اس مقام تک پہنچا دوں گا، ان نعمت بری جنتوں میں جو ان کا مقام ہوگا۔ تو لہٰذا اس پر تھوڑی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر کے ماحول میں، معاشرے میں جو آپ کے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، محبتیں بانٹنے جو ہے نا اس کا باعث بنے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں۔ کس وجہ سے؟ صرف کلمے کی وجہ سے۔ خون کا رشتہ نہ بھی ہے نا، کوئی ضرورت نہیں خون کے رشتے کی، اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہمارا کہ ہم ایک نبی کی امت ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے نا، پھر اللہ جو ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اجر چھوٹا نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے کریں، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، ہر اچھا عمل اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے۔ پھر آپ کی زندگی میں دیکھیں کیسے بدلاؤ آتا ہے، آپ کے راستے کیسے آسان ہوتے ہیں، دین کا فہم رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ صراط مستقیم جو آپ ہر وقت مانگتے رہتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو نظر آ جائے گا، مگر ہم شرائط ہی پوری نہیں کرتے، ہم تو بس ایسے ہی ٹامکٹوئیاں جو ہیں وہ مار رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، اور کچھ خود ساختہ جو ہمارے ہدایت دینے والے ہیں انہوں نے بھی ہمیں ایسے تماشوں کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ جن کا دین میں کوئی تصور ہی باقی نہیں۔ تو لہٰذا آپ سے التجا صرف اتنی ہے کہ اس مضمون کو سمجھیں، جو بار بار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں نا، یہ عمل صالحات پہ، آج تو مضمون بھی کتنے دنوں سے یہی چل رہا ہے عمل صالحات کا۔ تو اگر اتنی دفعہ رب کریم نے قرآن کریم میں یہ بات کی تو اللہ کے ہاں کچھ تو اس کا مقام ہے نا جی، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اپنے تعلقات درست رکھیں، نفرتیں بانٹنے کا سبب نہ بنے، محبتیں تقسیم کرنے کا سبب بنے، دلوں کو توڑنے کا نہیں، دلوں کو جوڑنے کا دندہ کریں، یہی آپ کو اللہ کے بھی قریب کرے گا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔